بس आज हम इसको बस पहले हाफ में इसको वाइंड अप करेंगे और दूसरे हाफ में इंशाल्लाह हम करना जो मीडिया उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। बस हमारी डिस्कशन जारी थी, टेक्नोलॉजी तक चली गई थी प्रिंट मीडिया के हवाले से। वैसे तो ये बड़ा डिटेल टॉपिक है और खसूसन जो है हमारा दीनी लोग, उनके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या में वीडियो में काम करना बहुत काम उनके लिए आसान नहीं होता, लेकिन प्रिंट मीडिया में उनके लिए काम करना आसान होता है। और वैसे भी इसमें आसान है दूसरे के निस्बत। तो उसमें कुछ चीजें जो आप लोग कर सकते हैं, मतलब हम तेजी से डिस्कस कर लेते हैं कि आप जब आप यानी डिसाइड करते हैं या आप एक मिशन बनाते हैं दावत का, तो आपके लिए क्या क्या स्पेस है प्रिंट मीडिया में काम के हवाले से। तो उसमें एक चीज है एडिटर के नाम खत। ठीक है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप में से कोई भी जो है वो एडिटर के नाम लेटर लिख सकता है। लेटर टू एडिटर की बड़ी अहमियत होती है, और अमूमन जो हर न्यूज़पेपर जो है वो उसको स्पेस देता है। ठीक है? और जो भी अच्छा लेटर हो वो उसको प्रेजेंट करते हैं। और खुसूसन जो भी आप अच्छी चीज जब लिखें, किसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाई है आपने, किसी आर्टिकल के बारे में, किसी सोशल इशू के बारे में, जो भी आप उनको भेजेंगे तो वो इंशाल्लाह उसको छापते भी हैं और उसको जगह देते हैं। और उमूमन अगर उसमें अच्छा है कोई लेटर तो वो एज ए आर्टिकल भी छाप देते हैं। ठीक है, इसी तरह जो कॉलम के पेजेस होते हैं, हर अखबार पे कॉलम के पेजेस होते हैं, तो आप उस पे भी आर्टिकल भेज सकते हैं, कॉलम भेजें। छोटे अखबारों से शुरू करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो छापते हैं, फिर बड़े अखबार भी। अब जब आपका लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, जब आप समझ जाएं, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करने वाली वो यही है कि सबसे पहले आप अच्छे रीडर बने। ठीक है, आप अच्छा पढ़ने वाला बने। जब आप अच्छे पढ़ने वाले बनेंगे तब ही आप इस पोजीशन पे होंगे कि वो आप ना उस तरह का लिख सकें या उससे अच्छा लिख सकें। ठीक है, तो आप कॉलम पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, जैसे पिछली दफा एडिशंस की बात हुई थी, वो पढ़ें। और उनके लिए उस तर्ज पे लिखने की कोशिश करें, उन मौजूआत को, करंट अफेयर पे, और उसको अपने दीनी मटेरियल के साथ मर्ज करके। देखिए, हर मौजू दीन का मौजू भी बन जाता है या बनाया जा सकता है। सोशल इशूज है, फर्ज किया औरत मार्च आ रहा है, कोई भी यहाँ पे कोई स्मोकिंग के हवाले से अवेयरनेस चल रही है, लोगों ने कोई सोसाइटी में कोई इशू है, जैसे आज इशू चल रहा है कि कादियानियत के हवाले से, या चीफ जस्टिस ने decision दिया, कोई भी इवन माशरती बुराइयां हैं, जहेज है, इसी तरह चोट की लात लोगों की आदत है, नौजवान नस्ल की बेरारवी है, फैशन है, गैर मुल्की कल्चर है। आप इसको लेकर, इन टॉपिक्स को लेकर आप उनको सच के साथ या दलाइल के साथ उसको जब आप फोकस करते हैं तो वो आपके यानी अखबार में। एक और चीज है कि दीनी रहनुमाओं के नाम पे लिखना। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि उलमा इकराम या बहुत बड़े जो नाम होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, तो हमारा एक मकसद ये भी है कि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अच्छा, आप नए राइटर हैं, अब लेकिन आपको लिखना है, मेहनत करना आता है। ठीक है, तो आप अमूमन उनको अखबारों को होना चाहिए, ये होता है कि बड़े नाम। तो ये भी एक तरीका है, यूनिवर्सिटी में जाता है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत करते हैं, लिखते हैं, और अपने किसी टीचर को या बड़े नाम को, किसी बड़े रहनुमा को दिखाते हैं कि आपके नाम पे पब्लिश करा दिया। तो उसको पब्लिश करने के लिए यही है। इसका फायदा ये होता है कि बड़े नाम की वजह से वो आर्टिकल बन जाता है, और वो कोई भी इशू है, जो दीनी इशू है उस पर आप राय देना चाहते हैं, तो वो दीनी इशू हाईलाइट होता है। ये भी एक तरीका है कि जब आप एक दीनी रहनुमाओं के नाम पर, स्कॉलर्स के नाम पर आप मेहनत करती हैं, लिखते हैं उनके नाम। एक तरीका है कि अमूमन ये चलता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम हैं। शेख साहब, माजरत आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही।
ایسے لگتا ہے جیسے کافی دور سے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا، اب تھوڑی سی ٹھیک ہوئی ہے، میں قریب مزید کیا اس کو. جی آپ جاری رکھیں اپنی بات، اگر پرابلم ہو تو آپ کو بتا دیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو آپ چاہیں، یعنی کیونکہ ہمارا مقصد ایک پیغام پہنچانا ہے، دین کا کام کرنا، تو بعض اوقات آپ اپنی تحریر کسی بڑے کو دکھا کے اس کے نام سے بھی چھپانے کی کوشش کریں. یہ عموماً جماعتوں میں ہوتا ہے کہ جماعتوں کے بڑے رہنما ہوتے ہیں، وہ کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا ان کا مزاج نہیں ہوتا لکھنے کا، لیکن دوسرے ان کے جو ان کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کے نام پہ، آپ بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس طرح. اچھا، اسی طرح ایک اور اہم چیز جو ہمیں پرنٹ میڈیا میں کرنے کی ضرورت ہے، وہ کالمسٹ یا اچھے لکھاریوں کو مواد فراہم کرنا. دیکھیں آپ ماہر ہیں دینی چیز کے، حدیث ڈھونڈنے کے، حدیث سرچ کرنے کے، کسی خاص موضوع پہ احادیث اکٹھی کرنے کے، آپ نے اس کی ایجوکیشن حاصل کی. اچھا، لیکن جو کالمسٹ ہیں، بڑے رائٹر ہیں، ایون اگر آپ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں جائیں تو اینکر ہیں، یا یہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ نہ تو ان کی بعض اوقات دینی ایجوکیشن نہیں ہوتی ان کی نا بہت زیادہ. تو اب ان کو پھر مسئلہ پیش آتا ہے کہ یہ جو ہے نا جو دینی موضوع پہ بھی لکھنا ہو تو یہ سنی سنائی بات سے لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ایسا کریں، جو اگر کوئی ایشو آپ ہائی لائٹ کروانا چاہتے ہیں سوسائٹی میں، کوئی چیز بہت زیادہ آپ کے خیال میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، تو آپ ایک اس کے متعلق مواد اکٹھا کریں، احادیث مٹیریل ریسرچ اکٹھی کریں اور مختلف کالم نگاروں کو سینڈ کر دیں. ان کے ای میل ایڈریس ہوتے ہیں یا آپ کا کسی کے ساتھ رابطہ ہے، کسی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطہ ہے، تو آپ ان کو سینڈ کر دیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ آپ کی معلومات کو لے کر اور پھر اپنا انپٹ کر کے وہ اچھا لکھ دیں گے اور ان کے نام کا چھپ بھی جائے. ٹھیک ہے، عموماً بڑے کالم نگار یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ ریسرچ کسی سے کرواتے ہیں، اور ٹائم اور توجہ کے حوالے سے خاص کر دینی موضوعات. تو کیونکہ آپ کا کام ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دین کی دعوت پھیلے، تو آپ اپنی تحقیق کو، اس کسی خاص مٹیریل کو جمع کر کے خود لکھنے کی بجائے وہ سارا مٹیریل پوائنٹس اور جو ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم یہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں کہ ہم کالم نگاروں کو مٹیریل فراہم کریں. اچھا، اسی طرح اگر آپ کچھ کیسے علاقوں میں رہتے ہیں اور یہاں دینی میگزین کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں یا دینی میڈیا کو، تو آپ ایک اور پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے رپورٹر بن جائیں، رپورٹر یا ان کے نمائندے بن جائیں وہاں پہ. تو آپ پھر ان اخبار، ایون ٹریڈیشنل اخباروں کے نمائندے بننے کی بھی کوشش کریں. اگر آپ کیونکہ یہ چیز ہیلپ دیتی ہے کہ جیسے، کیونکہ آپ کا مقصد ہے کہ اس میڈیا میں کام کیا جائے، اس میڈیم کو یوز کیا جائے اپنی دعوت کے لیے. عموماً علماء ہمارے ہاں اب یہ رواج کم ہو گیا ہے جب، لیکن اگر ہم دیکھیں تاریخ میں تو مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، یہ بڑے بڑے نام تھے جو صحافی بھی تھے، وہ بڑے نامور صحافی تھے، یعنی وہ عالم دین بھی تھے اور صحافی بھی تھے. اچھا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پہچان دونوں طرح سے ہو تو آپ کی دین کی دعوت بھی زیادہ پھیلتی ہے. دیکھیں، ایک صحافی ہے، وہ ملحد ہے یا دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، دینی موضوعات پہ کوئی کام نہیں کرتا، جبکہ دوسری طرف ایک ایسا صحافی ہے کہ جو دینی موضوعات پہ لکھتا ہے، بات کرتا ہے اور ان کو اہمیت دیتا ہے. تو اس کے ظاہری بات ہے اس کے لکھنے کا انداز جو ہے نا وہ دینی ہوگا، اور وہ ہمیشہ دینی موضوعات کو جب ٹچ کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ایز اے نمائندے، رپورٹر یا صحافی بھی آپ لوگوں کو ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. یہ مطلب یہ ساری ہم آپشنز پہ اس لیے غور کر رہے ہیں کہ جس بھی سطح پہ آپ کام کر سکیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح بچوں کے رسائل، خصوصاً خواتین کے لیے اور ویسے بھی سوسائٹی میں بچوں کے حوالے سے مٹیریل لکھنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، ہمارے ہاں باقی بڑوں کے لیے عموماً مٹیریل مل بھی جاتا ہے، لوگ لکھتے بھی ہیں اور کافی چیزیں کی جا رہی ہیں سوسائٹی میں، لیکن بچے ہمارے وہ طبقہ ہے کہ جن کو زیادہ سے زیادہ دین کے قریب کرنے کی، دینی حوالے سے
ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ وہ بچے اثر بہت لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ آپ بچوں کے لیے بھی کچھ لکھیں، چھوٹی چھوٹی ایک حدیث، آج کا سبق، کوئی بہت مختصر بات، تو بچوں کے رسائل اور بچوں کے لیے بکس، بچوں کے لیے پامفلٹ، بچوں کے رسائل، ایون آپ اگر کسی تعلیمی ادارے سے منسلک ہیں، مثلا آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی اسکول سے منسلک ہو یا مدارس سے منسلک ہو، یا آپ دعوت جیسے ایون یہ آپ ایک 10 نامی کے کورس سے منسلک ہے، تو آپ اگر جو ہے نا بچوں کے لیے لکھنا شروع کریں، تو بچوں کے لیے بہت کمی ہے، دینی لوگوں کے لکھنے کی بہت کمی ہے، یہ آپ کو اس کو توجہ دینی چاہیے، آپ میں سے کوئی فوکس کر لے کہ میں آج کے بعد بچوں کے رسائل کے لیے لکھوں گا، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز۔ اچھا، ہم اس کو نا وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ کوشچنز بھی لیتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے رسائل اور خواتین کے متعلق مٹیریل، یہ بھی ایک معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ عموماً علمی یا باقی چیزیں تو لکھی جاتی ہیں، لیکن خواتین کے رسائل، ان کے لیے لکھنا بہت کم مٹیریل لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ فوکس ہو کے ایسا مسئلہ لکھیں گے جو کہ خواتین کے متعلق وہ میگزین ہے، عموماً ہمارے ہاں کیا ہے کہ جی خواتین کے میگزین کو یوز کر رہے ہیں لبرلز، سیکولرز، اور وہ اپنے گھریلو جھگڑوں پہ اور ان چیزوں پہ لکھتے ہیں، یا فیشن کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، اور اپنے حوالے سے موضوعات، ایون لو سٹوری، اس طرح کر کے موضوعات ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلامک ذہن کے ساتھ خواتین کے لیے کچھ لکھیں گے، وہ مضمون ہو سکتا ہے، وہ ناول ہو سکتا ہے، وہ افسانہ ہو سکتا ہے، تو وہ چیزیں آپ کے لیے بڑا مطلب وہ دعوت کا ایک طرح کام کریں گے۔ دیکھیں، دعوت کے حوالے سے یا دینی لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے یہ ایک ہی انداز نہیں ہے کہ آپ صرف مطلب اگر ہم کر رہے ہیں کہ جو ہے نا مطلب درس و تدریس اور تعلیم، یہ ایک انداز ہے، لیکن صحافت، میگزینز، اور ایون سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، رسالے، ہر چیز کی اپنی اپنی مارکیٹ اور اپنے اپنی ویورشپ، تو آپ کو اس تک بھی پہنچنا ہے۔ ہر ایک نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر کوئی ہر کام کرے، لیکن آپ میں سے کوئی اگر کسی قسم کا یہ میدان پسند کرے اور اس میں کام شروع کرے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ یہ بہت اور یہ سوسائٹی کا فائدہ ہوگا، سوسائٹی اس سے بہت سیکھے گی اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس طرح کہانی، ناول اور افسانے لکھنا، اچھا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ آپ میں سے مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو ناول پڑھنے کا یا افسانہ پڑھنے کا شوق ہے، لیکن اس کی ایک مارکیٹ ہے اور بڑی تعداد میں لوگ پڑھتے ہیں اور اس کا معاشرے پہ اثر ہوتا ہے۔ مثلاً عمیرہ احمد ایک اسکالر ہیں، سوری ناول لکھتی ہیں اور ڈرامہ کے بھی کہانیاں لکھتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کوئی پیر کامل اور مصحف، اس طرح کی ان کی طرف سے ناول آئیں، اور عموماً یہ کہا گیا کہ اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو دعوت بھی ملی اور لوگ دین کی طرف آئے، کیونکہ انہوں نے کہانی، افسانے، ناول کے اندر ہی تھوڑی سی دین کی دعوت دی۔ دیکھیں، مطلب کہانی کا میں کسی کی مشکلات کا سلوشن، اگر آپ اس کو کوئی ویسٹرن اگزامپل دیں گے یا اس طریقے سے اس کو ڈیل کریں گے، وہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ اسی کو اسلامک سلوشن دے دیں گے کہانی میں یا کسی مسائل کا، تو لوگ اس سے متاثر ہوں، تو یہ بھی ایک بڑا انداز۔ اور اسی طرح کتاب لکھنا، کتابچے لکھنا، چھوٹی بکس، کتابیں لکھنا، آپ میں سے کوئی بھی یہ بھی ایک کر سکتا ہے کہ جی میں آج کے بعد بکس لکھوں گا، کسی خاص ٹاپک پہ بک لکھوں گا، بچوں کے مسائل پہ، دعوت کے میدان میں، جدید دور میں دعوت کے لیے کیا کرنا چاہیے، کوئی بھی موضوع جو آپ کو پسند ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں، آپ مطلب ایک ایکسپرٹ کے طور پر مشہور ہیں کہ جی آپ کسی خاص فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس میں مختصر جامع تحریر لکھیں، اچھی دلائل کے ساتھ پروفیشنل تحریر لکھیں، اور اس کو اسلامک وے میں ایک ٹچ دیں، اس کو اینگلنگ کریں اس کی اسلامک حوالے سے، اس کے ساتھ دلائل ایڈ کریں اور دین کی بات ایڈ کریں، تو انشاءاللہ وہی پلیٹ فارم، وہی اخبار، وہی افسانہ، وہی خواتین اور بچوں کے مسائل اور تحریریں، کالم نگار،
وہ آپ کے لیے انشاءاللہ ایک دعوت کا میدان بن جائیں گے. جی تو جی اب میرا خیال ہم آپ میں سے کوئی کوشچن کرنا چاہے، کوئی بات کرنا چاہے، تاکہ ہم پھر اس کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں اور اگلا سیشن پہ اسٹارٹ کریں. جی شیخ صاحب، میں ایک تو کمنٹ دینا چاہوں گا اس جی میں. ایک تو میرا خیال ہے ہماری پوری من حیث القوم ایک بہت بڑی کرمنل نیگلیجنسی ہے ہمارے بچوں کے اعتبار سے، جی کہ بالکل. بچے آج کل جو ہمارے ہیں وہ ہر بچہ جو ہے وہ کارٹون دیکھتا ہے، اینیمیشنز دیکھتا ہے. اور ہمارے اتنی بڑی میڈیا انڈسٹری ہے اور انہوں نے اتنے پیسے ان لوگوں نے کمائے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے یہ میڈیا ہاؤسز ہیں، مگر کوئی ایک کام کی جو ایک بچوں کے لیے کارٹون جو ہے جو اچھے، جو بچوں کی ایک تربیت کر سکیں. اب بچے جو ہیں آپ ان کو روک نہیں سکتے کارٹونز دیکھنے سے، اب وہ دیکھتے ہیں تو اچھا وہ کون سے جو آپ نے امجد صاحب انشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا کا جو ہمارا سیشن ہے نا، میں اصل میں نا پورشن میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں صرف پرنٹ میڈیا ریلیٹڈ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی یا نیکسٹ میں سیکشن میں ہم ریڈیو کی بات کریں گے، کیونکہ میں نا جی آپ کو ایک انٹروڈیوس کرا رہا ہوں کہ یہ میدان موجود ہیں. ٹھیک ہے، ایون بچوں کے جی رسالوں کا بھی ایک میدان ہے، بچوں کی کتابوں کا، بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لکھنے کا، گرافک ڈیزائن آپ کو چیز دینے کا، دلچسپ جملے لکھنے کا. تو یہ ہم آج اس میدان ہم الیکٹرانک میڈیا پہ بات کریں گے اگلے ایک سیشن، ایک لیکچر یا شاید 2 لیکچر ہمارے لگ جائیں کہ ٹی وی اور ویڈیو میں ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم انشاءاللہ یہ کارٹون کو بھی ضرور ڈسکس کریں گے. ہاں اس وقت جو جی اس میں بات ہو دوسرا سکتی ہے، اس میں بات ہو سکتی ہے کہ کارٹون ویڈیو کا کنٹینٹ اچھا لکھنا. آپ حیران ہو گے، میں اپنی مثال دینا چاہتا ہوں. ہم نا پیغام ٹی وی پہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے کارٹون اور اینیمیشن کا، پہلی دفعہ. ٹھیک ہے، یہ بہت مہنگا پروجیکٹ ہے، یعنی راؤنڈ اباؤٹ 4 to 6 کروڑ کا پروجیکٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، ہمیں وہ لگانے پڑیں گے، پھر جا کے کارٹون ہم بنا پائیں گے. اچھا، لیکن اس وقت ہم سب سے زیادہ جس مشکل کا شکار ہے نا، ہمیں کارٹون، بچوں کے کارٹون لکھنے، کارٹونز کے لیے اسکرپٹ والا بندہ نہیں مل رہا. دیکھیے اصل بات ہے اسکرپٹ، کہ ہمیں وہ بندے نہیں مل رہے کہ جو کارٹونز کے اسکرپٹ لکھیں. یعنی لوگ ہمارے ہاں بہت سے اسکالرز کتابیں لکھتے ہیں، بڑا بڑا سب کچھ کرتے ہیں، تو لیکن انہیں کارٹون کے اسکرپٹ نہیں لکھنے آتے. تو یہ بڑی زیادہ ہمارے لیے مشکل ہے. جی دوسرا شیخ صاحب، میں ایک یہ ابھی آپ نے یہ کچھ رائٹرز کا نام لیا نا، جیسے عمیرہ احمد کا، جی سوری میں اس چیز سے ایگری نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو آتھرز ہیں اس طرح کے، یہ جو ناولز لکھتے ہیں اس میں وہی لڑکا لڑکی کا افیئر ہے اس کو ایک اسلامی ٹچ دے دیتے ہیں. اب اس کے ان مصطفیٰ کے جتنے بھی اگر ناولز پڑھیں تو اس کا کرکس وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی کا افیئر چل رہا ہے، ان کی محبت چل رہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس نے لڑکے کو داڑھی لگا دی ہے اور لڑکی کو سکارف پہنا دی ہے بس، اور کچھ اسلامی الفاظ لے دیے، مگر اصل میں وہ سٹوری اس کی وہی چل رہی ہے جو عام ایک آتھرز کی چلتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو اس طرح کے آتھرز ہیں جی صحیح طریقے سے جو اسلامی پیغام ہے وہاں، یہ ایک ٹین ایجرز کو تو یہ چیزیں اپیل کر سکتی ہیں، مگر یہ صحیح اسلامی جو کنٹینٹ یہ صحیح نہیں ہے. تھینک یو. آپ کی رائے ٹھیک ہے، مطلب ایک رائے یہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن بس نا تھوڑا سا ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو ادھر سے جاتی ہے، دیکھتی ہے، بس اس کو تھوڑا سا مارجن دینے کے لیے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا مارجن دے دیں. ویسے احتیاطاً جو ہے نا وہ کریں، اس سے بچنا بھی چاہیے. جی کسی اور کا کوشچن یا کوئی بات، کیونکہ میرا خیال ہے کہ پھر ہم اس کو وہ سیشن بھی یعنی ایک جو ہم کرتے ہوتے ہیں گیپ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اسٹارٹ. جی سر. پرنٹ میڈیا کے حوالے سے کسی نے کوئی بات کرنی ہو، کوئی سجیشن دینی ہو، کوئی مزید بہتری کی بات کر سکے. بس میں نے نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مختصراً آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے کہ یہ کام اس فیلڈ میں ہو سکتے ہیں. جی مزید کسی نے بات کرنی ہو یا پھر ہم سیشن ختم سر کر. اس میں
اس میں جو ہے رسائی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. تھا جو بچ کے لیے آتا تھا اس کے اندر انہوں نے ایک چیز تھی کوئی بھی بنا کے اور اینڈ کے اوپر جو وہ کرتے تھے اسٹوری کا وہ کس حدیث سے کر لیا کسی اسلامک لیسن سے وہ کرتے تھے تو بچوں کو وہ ایک چیز بہت زیادہ ڈیپ ذہن ہو جاتی تھی کہ ایک پوری بیک گراؤنڈ بنا کے اسٹوری کا اور پھر اینڈ پہ کوئی حدیث کے ساتھ کنکلوڈ کرتے تھے. تو یعنی بہت امپیکٹ ہوتا تھا اس کا جب وہ چیزیں آتی تھی جب من میں ذہن میں آتی تھی. ہاں یہی ہم بھی چاہ رہے ہیں کچھ اگر ہو تو کہ بہت لگتی ہوگا. ہمارے ہاں یعنی جو مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں رہ گئے جو چیزوں کو مولڈ کر کے یا مطلب بظاہر کہانی کی فارم میں اس طرح لے کے چلیں اور پھر اس کا اینڈنگ قرآن و حدیث اور اس کے ذریعے کریں. اچھا اب اس لیکچر کے سیکنڈ پارٹ میں ہم نا ذکر کریں گے ریڈیو جرنلزم کا. اس کو کہتے ہیں براڈ کاسٹ میڈیا. میں نے آپ کو جو فارم کی تھی کہ ریڈیو کا بھی ایک میدان ہے. ریڈیو بھی ایک مطلب ایسی چیز ہے کہ اس کو سننے والے بھی موجود ہیں. عموماً آج کے دور میں کم کہا جاتا ہے کہ جی ریڈیو کی اہمیت کم ہو چکی ہے, ریڈیو اب پہلے سے کم ہے, لیکن حقیقتاً ابھی بھی ریڈیو کا جو ہے نا ایک آڈینس موجود ہے. خصوصاً لوگ گاڑیوں میں سنتے ہیں, خصوصاً لوگ اپنے جو بعض لوگ جو ہیں کام کے ساتھ ساتھ مثلا بعض اوقات خواتین بھی یا کوئی آفس نہیں کہنا چاہیے لیکن کارخانوں میں یا شاپس پہ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ ایک طرف ریڈیو لگا لیں اور ساتھ اپنا کچھ کوئی کام کرتے رہیں. تو جو الیکٹرانک میڈیا کی بجائے, اور اسی طرح بہت سے علاقوں میں فیسلٹی نہیں ہے, پاکستان میں خاص کر بہت سے علاقوں میں ابھی تک بھی چینل اور اس طرح کی ایکسیس نہیں ہے, یا اس میں کوئی اکنامک ریزنز بھی ہو سکتی ہیں. تو ریڈیو ابھی بھی ایک میڈیم کے طور پر موجود بھی ہے اور اس کو مطلب پریکٹس کرتے ہیں. خصوصاً ایف ایم ریڈیو, مطلب آپ کے لیے آپ حیران ہوں گے کہ جو ریڈیو ہے وہ ایف ایم ریڈیو اس کے لائسنس کروڑوں میں بکتا ہے اور ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کی بھی. لوگ عموماً گاڑیوں میں یا اس طرح کر کے سنتے ہیں. اسی طرح آپ کے کیمپسز ریڈیو ہیں, لوگوں کو اس طرح لائسنس ملے. تو ریڈیو کی اہمیت کیا ہے کہ یہ سستا ہے ذریعہ. مثلا آپ میں سے آپ کو موقع مل سکتا ہے, آپ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں جہاں پہ ریڈیو سیٹ ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اور آپ اس ریڈیو یعنی کیونکہ یہ سستا ہے, یہ دور دراز علاقوں تک سنا جا سکتا ہے. ریڈیو کے ذریعے عموماً دعوت کا کام آسانی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, دور دراز علاقوں تک بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی ایک اور ایکسٹرا کوالٹی یہ بھی ہے کہ بہت سی پروڈکشن آپ مقامی زبانوں میں بھی کر سکتے ہیں. تو ایک میدان موجود ہے ابھی بھی ریڈیو کا. اور ایک دائی کے طور پر یا دین کے ساتھ جب آپ منسلک ہوتے ہیں تو آپ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہر کوئی, لیکن کوئی اگر آپ میں سے اس کو اپرچونٹی ملے یا وہ اس کو بھی ایک میدان بنا سکتا ہے دعوت کا, ایف ایم ریڈیو کو. بہت سے لوگ آپ میں سے شاید آپ کو موقع ملا نہیں, آپ سے پہلے کی جو لوگ تھے ایک پوری نسل نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور ان کے بہت سے اچھے اسکالرز کے درس سنے ہیں ریڈیو پہ اور انہوں نے اثر لیا ہے اور اس سے وہ چینج ہوئے. ٹھیک ہے, ابھی بھی ایف ایم ریڈیوز ہر جگہ پہ موجود ہیں, ہر شہر میں ایف ایم ریڈیو ہوتا ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ایف ایم ریڈیو ہوتا ہے. اور خصوصاً یہ جو اگر آپ رہ رہے ہیں نا کسی ریموٹ ڈسٹرکٹ میں, بڑے شہروں میں عموماً لوگوں میں رجحان نہیں ہوتا, لیکن شہروں میں لوگ ابھی بھی ریڈیو کو سنتے ہیں, دیہات میں بھی سنتے ہیں. تو ایف ایم پہ آپ درس کا اہتمام کر سکتے ہیں, کوئی ایف ایم کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں اور ایف ایم کے لیے کچھ پروگرام کر سکتے ہیں. جس طرح ہم اخبار کی بات کر رہے ہیں, اسی طرح اگر آپ ایف ایم کے لیے کوئی پروڈکشن کریں, ایف ایم کو اپنی دعوت کے لیے یوز کریں تو بہت اچھا ہے, خصوصاً آپ درس کے لیے اس کو. اس طرح پوڈ کاسٹ عموماً اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک ریڈیو کا فارمیٹ ہے. ٹھیک ہے, ریڈیو میں عموماً سے شروع ہوا کہ دو لوگ بیٹھتے ہیں کسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. تو اس میں آپ اگر دینی موضوعات کو لیں, ایون انٹرنیشنلی بھی نا یوڈیمی اور بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جو صرف آڈیو کے پلیٹ فارم, یعنی وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی, وہاں پہ صرف
آڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور لوگ ان آڈیوز کو ایون پے کر کے بھی سنتے ہیں، اور وہاں پہ ان آڈیوز کی ریچ بعض کا لاکھوں اور کروڑوں میں لوگ سنے گا. تو آپ بھی اس فارمیٹ کو بھی لے سکتے ہیں، خصوصاً جن لوگوں کو ویڈیو کا مسئلہ ہے کہ وہ ویڈیو میں نہیں آ سکتے لیکن وہ آڈیو میں اپنا کام کر سکتے ہیں. پوڈکاسٹ وغیرہ یا کچھ پروگرام کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، درس و تدریس کا کام کر سکتے ہیں، اور دین کے حوالے سے دعوت کا کام کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے وائس اوور. وائس اوور کیا ہے کہ جب آپ ویڈیو تیار کریں، جیسے آپ کارٹونز کی بات کر رہے تھے، تو ایک بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے کہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ وائس. اب دیکھیں ہر بندے کی وائس بھی اس کوالٹی کی نہیں ہوتی کہ جو وہ بہت اچھی کوالٹی کو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ضرور ان سے ملے ہوں گے یا آپ میں سے ہی شاید کوئی ہو، کہ وہ ویڈیو میں تو اتنا اچھا نہیں ہے، مطلب وہ پریزنٹ کرنے ویڈیو میں ایز اے اینکر یا ایک جو پرفارمر کے طور پر وہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی وائس میں اتنی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ وائس بہت اچھا. پھر وہ وائس اوور کے طور آرٹسٹ کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں. اور خصوصاً آپ بہت سے مثلا آڈیو بکس تیار کرنا، آپ آڈیو بکس تیار کر سکتے ہیں. وہ آڈیو بکس تیار کریں اور لوگوں کو بھیج دیں تاکہ کوئی اس پہ ویڈیو بنا لے یا اس کو ایز اے آڈیو ہی سنتا رہے، اپنے پاس موبائل میں سیو کر لے وغیرہ. اسی طرح نعت، تلاوت اور حمد، یہ تین فارمیٹ بھی آڈیو کی کوالٹی کی. آپ اگر اچھے آڈیو آرٹسٹ بنتے ہیں یا آڈیو میں کام کرتے ہیں تو آپ نعت میں، تلاوت میں ان اس کو کہ آپ نعتیں جو ہے نا شاعری سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی مطلب اس کے لیے تو وہ جیسے مثلا آپ نے کوئی میسج دینا ہو، غزہ ہے، غزہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آپ بہت اچھی وائس میں کچھ پیرا پڑھیں، کوئی پڑھیں، تو اس کو آپ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا کر سکتے ہیں. جو ہے نا وہ بہت وائرل ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح اخبار، ٹی وی اور یعنی بکس، ناول، یہ ایک میڈیا فارم ہے، بالکل اسی طرح ریڈیو اور آڈیو، یعنی ریڈیو سے منسلک آڈیو چیز. آڈیو ابھی بھی اپنی پاور رکھتا ہے اور آڈیو میں کام کی ایک اہمیت ہے. تو خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ویڈیو میں کام کرنا مشکل ہے، یا ان کو جو ہے ویڈیو کی ان کے لیے مطلب کوئی مشکل ہے یا کاسٹلی فیل ہوتا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ میری چہرے کی اتنی میرے پاس نہیں ہے کہ میں سامنے سے کانفیڈنس سے کوئی پروگرام ٹی وی پہ کر سکوں یا لکھنے کی صلاحیت نہیں، تو وہ آواز کے ذریعے اور اس کی وائس اوور کے ذریعے، اس کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے اور ریڈیو پہ پروگرامنگ کے ذریعے بھی کام کر سکتے. اس سے تبدیلی کا کام کر. اچھا، بعض آپ کے لائیو پروگرامز بھی ہوتے ہیں ریڈیو پر. ٹھیک ہے، آپ وہ کوئی پروگرام شروع کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے آپ جو ہے نا لوگوں سے بات چیت کر کے یا دعوت کے حوالے سے ساتھ میڈیا کو ٹچ دے کر یا ایشوز کو ٹچ دے کر یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح جو ہم بات کر رہے تھے شاعری اور ادب، مثلاً آپ میں سے کوئی ڈیسائیڈ کرے کہ میں کلام اقبال کو آڈیو شیپ میں لے کے آؤں گا اور اس جو ہے نا اس کو یوز کروں گا اپنے لیے کہ ہم زیادہ سے اور اس کا وہ پورشن خصوصاً کہ جو پورشن اسلامک ٹچ کے ساتھ ہے یا اس یوتھ کو میسج دینے کے حوالے سے کوئی چیز ہے، تو میں اس کو یوز کروں گا. یہ بھی ایک اچھا ہے. آپ میں سے کوئی اس کو جو ہے نا کر سکتے ہیں. تو جی یہ ہماری ساری چیزیں تھیں کیونکہ آڈیو میں جب کام کرنا چاہیے، یعنی ہم نے اس ٹائم تک 2 میڈیا کو بلکہ 3 میڈیاز کو ٹچ کر لیا ہے. آگے جا کے ہم اس کی مزید ہم سوشل میڈیا لیکن پلیٹ فارمز اور اس کے لیے کنٹینٹ کی تیاری اس پہ بھی بات کریں گے.
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम स्पेशली नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में 1 या 2 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके लिए क्या क्या स्पेस है, और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस किस रोल में काम कर सकते हैं। यानी हमारे लिए अहम यह है कि जो लोग मदारस या दीनी तालीम से मुंसलिक हैं उनके लिए रोल क्या है, यानी क्या किसी चैनल में उनकी जगह भी है। और देखिए एक और अहम तरीन बात ये होती है कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो चाहे अखबार है या चाहे रेडियो है, सब कुछ सिर्फ वही उसके वर्कर जो सामने होते हैं, ना रेडियो पे, ना टीवी पे, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना सोशल मीडिया। बाज लोग बैक एंड पे होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, जो उसकी मुकम्मल प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जिस मटेरियल को लेकर फिर वो माशरे में तब्दीली के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जो टैलेंट को, नए टैलेंट को प्रमोट करने का काम कर सकते हैं। यानी इस तरह की बहुत से आपके लिए मैदान है जो आप रेडियो में, ऑडियो में, पॉडकास्ट में, वॉइस ओवर में भी काम कर सकते हैं। जी ठीक है, ये क्लास भी है तो मैंने इसलिए चाहा कि मैं उनका वक्त ना लूं। अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, आप इस हवाले से कोई बात करना चाहे, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, किसी के पास कोई इसके हवाले से एक्सपीरियंस हो, या पर्सनल, या वो काम करता है, या इसके हवाले से कोई हमें गाइड, कोई अपना चीज बताना चाहे, तो आप बता सकते हैं।